अस्सलाम वालेकुम जी। जनरल अमजद शोएब साहब गिरफ्तार कर लिए गए। ये खबर जो है ये रात गए जो है वो फोड़ी गई। अमजद शोएब साहब जो हैं वो क्या हैं? अमजद शोएब साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और उनको देख के आपने फ़ौज के गिरते हुए मेयार का कदर अंदाज़ा नहीं करना। अमजद शोएब साहब एक बदतमीज़ आदमी है। वो स्क्रीन के ऊपर जो था वो लोगों को धमकियां देने से लेके और उनको पता नहीं जाहिल और गवार और पता नहीं क्या क्या कुछ कहने के ऊपर बिलीव किया करते थे। अमजद शोएब साहब जो हैं वो क़ुद्दूसी साहब की उन 26 बेवाओं में हैं जिनको 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जर्नैल जो था वो करार देकर तमाम मीडिया हाउसेस को बाजवा डॉक्ट्राइन के तहत फैज़ हमीद साहब ने ये इन्फॉर्म किया था कि आप इनको दिफाई तज्ज़िया निगार के तौर पे बुलाया करेंगे। और उस वक्त हमारी भी नौकरी कायम थी तो हमें भी वो वाला जो कम्युनिकेशन थी वो रिसीव करने का और इम्प्लीमेंट करने का जो था वो हासिल था। जनरल अमजद शोएब साहब जो थे इस तरह के जर्नैल मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों के साथ एसोसिएट हो गए। उन टेलीविज़न चैनलों के अंदर भी तो ऐसे थे ना, जो कोई घी फरोश है, कोई तालीम फरोश है, कोई बेकरी फरोश है, कोई ज़मीर फरोश तो खैर सारे ही हैं, लेकिन इस तरह के लोग थे। उनको अपनी 2 नंबरियाँ करने के लिए कि हमारी जनाब लाहौर के अंदर 250 बेकरियाँ हैं लेकिन उस पर हम सेल टैक्स नहीं देते, सेल टैक्स हम खुद हड़प कर जाते हैं, कस्टमर से वसूल करते हैं। जब FBR का कोई अफसर पीटता हुआ है वो किन्नी अन्नी पाई हुई है तो हमने आगे कुछ लोग खड़े किए होते हैं जो जाके तो FBR को मिलते हैं। FBR वाले कहते हैं यार देखें आप इतना ज़्यादा जो है अरबों रुपया एक तो आप ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, यानी कि आप दुबई से चक्कर लगवा के मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हैं? क्योंकि आप सेल टैक्स अदा नहीं कर रहे। हमें आपके रिकॉर्ड से पता चल गया है कि आप जो है साल का 2-2.5 अरब रुपए का सेल टैक्स जो है वो खा जाते हैं। अब मसला ये है कि 2-2.5 अरब रुपए का सेल टैक्स देने की बजाय वो ऐसे जर्नलिस्ट जो उस वक्त हुकूमत के बहुत करीब थे उनको भर्ती कर लेते हैं। ठीक है, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो पहले तो बराह रास्त जाते हैं FBR के पास के उन्होंने टैक्स का नोटिस भेज देता, नोटिस वापस कराओ और उस DCO का तबादला, वो डिप्टी कलेक्टर कस्टम का तबादला करवाएं या डिप्टी कलेक्टर सेल टैक्स का तबादला करवाएं। वो अगर नहीं मानते सिविलियन सेटअप तो फिर इस तरह के जर्नैल जो थे वो रूबे अमल आते थे। फिर नामालूम नंबरों से भारी आवाज़ के अंदर फ़ोन किया जाता था कि ये जो टैक्स का नोटिस आपने जारी किया, एक तो आप जाके ज़रा चागी का जो आउटलेट है ना, जो वहाँ से अफ़गानिस्तान का रास्ता है, वहाँ पे रिपोर्ट करें। ठीक है, और वो हो भी जाता था। तो इसलिए यूँ वो जो बेकरी है वो सेल टैक्स समझ गया ना, कोई ना आपकी जेब में से ले गए। इसलिए माशाल्लाह सेलें बहुत डाउन हुई हैं। अल्लाह ताला का भी तो कोई अज़ाब होता है ना, घटिया तरीन मयार और उसके ऊपर टैक्स चोरी। खैर वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इस तरह के लोग थे। तो ये इनको नाम दिया था हमारे वजाहत मसूद साहब ने, क़ुद्दूसी साहब की 26 बेवाएँ। तो क़ुद्दूसी साहब की 26 बेवाएँ जो थीं इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस वक्त ISPR की तरफ से कि दिफाई मामलात में इनको बुलाया जाए। तो दिफाई मामलात के अलावा ये हर मौजू के ऊपर बोलते थे, बेतुकान बोलते थे और बेतुका बोलते थे। तो बहरहाल चूँकि उस वक्त एक जंग जारी थी और जो थी ये इनके ऊपर वो सस्ती को 12 रुपये फ़ी एकड़ ज़मीन लेने का भी इल्ज़ाम है। वो तो खैर हर जर्नैल ही लेता है। ज़मीन देखते ही उनकी आँखों के अंदर जो है वो भूख और हाड़बा उतर आता है। तो मतलब अब हम कैंचर झील पे बैठे हैं, ऐ भला केड़ा कोई बॉर्डर के नज़दीक है या यहाँ पे कौन सी दफाई मामला तो हो सकते हैं, ऐसे ही कब्जा करके बैठे हुए नहीं भाई। ठीक है, उन्होंने अपना गेस्ट हाउस बनाया हुआ है यहाँ पे। चल हम हर जगह पे जहाँ पे ज़मीन होती है वो देख के उनकी आंखों में खून उतर आता है। तो जनरल साहब ने भी ये जनूबी पंजाब के अंदर जो थी वो ज़मीन जो थी उन्होंने वसूल की। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये इन्होंने वो सेटिंग वेटिंग कर ली ना वहाँ पे जाके वो मीडिया हाउस में जहाँ पे भी इनकी असाइनमेंट लगी वहाँ पे जाके इन्होंने जो था उनसे ताल्लुकात कायम कर लिए।
تو جب قدوسی صاحب کی ان 26 بیواؤں کو جب پروجیکٹ بدلا، پروجیکٹ کی سکیم بدلی، کیا بات کیا پروجیکٹ کی سکیم جب بدلتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ پریڈ اباؤٹ ٹرن، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری تھی تعلقات قائم ہو گئے. تو بہت سارے اس طرح کے جو ہیں یہ 26 جو لوگ جن کے نام نامزد ہو کے آئے تھے، انہوں نے مقامی طور پہ دل لگا لیا اور واپس آنے سے انکار کر دی. جس طرح کہ سکندر اعظم کی افواج جو تھیں جب وہ حملہ آور ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جو کلاش قبیلہ ہے یہ اس کا بچھڑا ہوا ایک کچھ دستہ ہے، تو یہ یہاں پہ آباد ہو گئے تھے، اچھا موسم اور اچھے حالات دیکھ کر آباد ہو گئے تھے. اسی طرح کا امجد شعیب صاحب نے بھی میڈیا کے اندر اچھے حالات دیکھے اور وہاں پہ آباد ہو گئے. چونکہ میڈیا اور کمیونیکیشن کے آدمی نہیں ہیں، اور ان کے جتنے بھی ویوز شیوز آتے ہیں یا آتے تھے، وہ جو سسٹمز لگائے ہوئے ہیں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نے، اور وہ سارے کے سارے سسٹم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے گئے ہوئے ہیں. ان کے تحت آتے تھے ان کے ویوز، ان کو چسکا پڑ گیا. مطلب کہ ایک وہ بونگی قسم کی ویڈیو کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے اوپر 2-2.5 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں. یوں میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، $200-250 کی دیہڑی لگ جاتی ہے، بلکہ $2,000-2,500 کی دیہڑی لگ جاتی ہے ایک ویڈیو سے. تو کمال ہو گیا نا ہے. ادھر سے بھی پیسے آنے شروع ہو گئے، حالانکہ وہ آرٹیفیشل، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ہیں. ان آرٹیفیشل سسٹمز کو چلانے کے جو پیسے لگ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور اس کے سرپرستوں کے لگ رہے ہیں. لیکن ان کو اس سے کیا. پھر اس کے بعد جو ہے جو لاہور میں عسکری ٹاور بنا بتایا جاتا ہے مبینہ طور پہ، اس کے اندر ٹاپ کی منازل کے اوپر سب سے بڑا جو آفس بنایا وہ موصوف نے بنایا. پتہ نہیں ہوتے کاردے کی نے، یہی کاردے ہونے ہیں جو کرنڈے نے کاردے کی نے، لیکن وہ دفتر بنا. پھر جب پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا ہے سسٹم کا، اور انہوں نے اے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، تو فوج کی میڈیا کے اندر مداخلت کو جو چیز سمبلائز کرتی تھی، مطلب کہ اے دیکھو جی فوج مداخلت کر رہی ہے میڈیا میں، جنرل شعیب اس کا ایک استعارات ہے. جنرل امجد شعیب جو تھے، آپ ان کو دکھا کے کہتے تھے کہ دیکھو نا جی کی مداخلتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ جو تھے وہ نہیں اتنا آگے گئے. میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، جنرل غلام مصطفیٰ بڑے اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے نہیں بڑھے اتنا. وہ جیسے ہی اباؤٹ ٹرن کا اشارہ ہوا انہوں نے ریٹریو کر لیا، ٹھیک ہے. اے جناب دشمن کی صفوں میں گھس کے کشتوں کے پشتے لگایا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور ان کو دکھا کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے. کتوں نیوٹرل ہو گئے؟ اے بابا اجے بھی وہی بک بک کری جا رہے. تو امجد شعیب صاحب جو تھے وہ اسی محاذ کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے جس کے اوپر کسی وقت ان کے ادارے نے ان کو ایک دفعہ بٹھا دیا تھا. اچھا، جنرل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا. جنرل صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی، انہوں نے ان کو قائل کیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. انہیں بتایا گیا کہ آپ کو واپسی کا کہہ دیا گیا ہوا ہے، آپ ابھی تک اس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، تو ہمیں آپ کے دفاع کے لیے بہت زیادہ ایمونیشن پھونکنا پڑ رہا ہے. تو جنرل صاحب جو تھے انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، اور وعدے بعید کر کے واپس آ گئے. لیکن ایف آئی اے کی یہ خصوصیت ہے، میرے سمیت جو ایک دفعہ ایف آئی اے کی تاریخ بھگت کے آتا ہے اور وعدہ کر آتا ہے، وہ دوبارہ آ کے وہ حرکت کرتا ضرور، کیونکہ دلیل سے قائل نہیں نہ کیا ہوتا آپ نے فورس سے قائل کیا ہوتا ہے، آپ نے دھمکی لگائی ہوتی ہے. انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ دھمکی کو، فورس کو، وہ کسی بھی سائیڈ پہ کھڑا ہو، وہ دھمکی کو، فورس کو نہیں مانگتا بھائی، ٹھیک ہے. وہ انسان ہے نا، وہ دلیل مانگتا ہے. تو ایف آئی اے تو دلیل سے قائل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی نا. تو خیر جرنیل صاحب وہاں سے آئے اور آ کر اگرچہ انہوں نے اپنے سر ذرا دھیمے کر لیے، دھیمے سروں کے انوسار جو تھے وہ انہوں نے کارروائی ڈالنا شروع کر دی. لیکن میرا مطلب ہے کہ لہجے کی تلخی بھی اتنی ہی تھی، اور کمیونیکیشن کے وہ آدمی تو تھے ہی نہیں، اس لیے حقائق کو چیک کرنا تو ان کے اس میں شامل ہی نہیں ہوگا. 2-3 ویڈیو ان کی خوفناک طریقے سے باؤنس ہوئی، اور مطلب کہ وہ
اٹھو چتا لیا تھی. میجر عادل راجہ بننے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ میجر عادل راجہ تو بن سکتے ہیں, حالانکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں. میجر عادل راجہ تو بن سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, نمبر ایک. نمبر دو, میجر عادل راجہ بھی ویسے جو ہے وہ ٹائٹ ہونے لگی ہے, اس کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے ان کا جو لیگل ہے سسٹم وہ اپنا لے گا, پروسیس لے گا ایک, ٹھیک ہے, لیکن رگڑا نکل جانا ہے باؤ کا. باؤ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ جی میرے سورسز ہیں ان سائڈ خاموش مجاہد جو ہیں. تو ظاہر ہے پچھلے 40 سال سے جب ہم اپنا کاکول سے جو سبق پڑھا کے نکالیں گے وہ ہمارے بچے بھولے تو نہیں ہیں نا, ٹھیک ہے نا. 40 سال سے آپ نے ذہنوں کو پلید کرنا شروع کیا ہوا ہے, تو اب وہ پلید ذہنوں والے اہم عہدوں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں نا, تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو خیر, جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ چونکہ ابلاغیات کے آدمی نہیں تھے, بات گھما پھرا کے نہیں, وہ تو سیدھا تھوڑا مار کاروائی سی نا جی, سیدھی فائر مار کاروائی سی. تو بہرحال پہلی دفعہ ان کو بلا کے وارننگ دی گئی, انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے, لیکن وہ وہی کچھ کرتے رہے, اگرچہ دھیمے سروں میں چلے گئے تھے. اور بندوں کو اڈ کے وجنا, مطلب کہ آن سکرین جو تھی وہ بدتمیزی کرنا, چونکہ ان کو لانچ ہی اس میزائل کو لانچ ہی اس پرپز کے لیے کیا گیا تھا, تو اس نے وہی پرپز کرنا تھا. میزائل اچھے لانچ کرتے ہیں آپ ویسے, ٹھیک ہے, بھلے اپنوں پہ بھلے کریں بھلے دشمن پہ کریں, اچھے کرتے. تو یہ بھی ایک قسم کا سکڈ میزائل تھے جی, لیکن انہیں پتہ نہیں چلا کہ سکڈ میزائل کی ٹیکنالوجی بہت پرانی ہو گئی. اب تو ایمرم میزائل آ گئے, ٹھیک, سمارٹ بامز آ گئے. تو مطلب کہ سمارٹ بامز جو ہوتے ہیں نا, جیسے صدیق جان سمارٹ بام, ٹھیک ہے نا, تو چھوٹا سا بام تباہی زیادہ پھیلاتا, تو یہ والے ہوتے ہیں. تو جنرل صاحب پرانی ٹیکنالوجی کے میزائل تھے, تو پڑے گئے نہیں. میں اس بات کا حامی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, نمبر ایک, ہر ایک کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہونی چاہیے. مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوئی کہ جنرل صاحب ایک تو بزرگ ہیں, ہمارے بھی بزرگ ہیں, تو اس لیے ان کی بزرگی کا لحاظ کیا جانا چاہیے تھا, اگرچہ انہیں بھی دوسروں کی عزت کا لحاظ کرنا چاہیے, لیکن ان کی بزرگی کا لحاظ کیا جانا چاہیے تھا. نمبر دو, کسی کو اس کے بولنے کی بنیاد کے اوپر گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. اب پھر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سی ریڈ لائن تھی جو جنرل صاحب کراس کر بیٹھے. انہوں نے اس شخص کے اندر اس ملک کے اندر ہر شخص کو گالی بکی, انہوں نے اس ملک کے اندر ہر شخص پہ الزام لگایا ہے, انہوں نے بے پاگل پنے کی حد تک جو ہے بے بنیاد باتیں کی ہیں. اب پتہ نہیں وہ کون سی وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ تھی کہ جو وہ کراس کر گئے ریڈ لائن, جس کی بنیاد کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. انہیں اپنی زبان کے اندر سمجھائیں بجھائیں سر, مطلب ایز اے نیشن وہ ہمارے بزرگ آئے ہیں, اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ سمبولیکلی بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یہ عزت کرتے ہیں. مطلب کہ ہر 6 مہینے بعد اتنے لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان میں سے تو کوئی نہیں میرا مطلب ہے اس طرح کی بک بک کرتا. تو آپ نے ان کو یہ والی ٹریننگ دی تھی, یہ والی عادت ڈالی تھی, اب بابے نو چسکا آنا شروع ہو گیا, وہ نہیں باز آندا, ٹھیک. اس کے لیے اور بڑے فارمولائز ہو سکتے ہیں. یہ والا جو طریقہ کار ہے کہ ان کو گرفتار کیا, اور اب پتہ نہیں کس طرح لے کے گئے ہوں گے, مجھے تو نہیں پتہ, ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو نہیں ہے. فیملی ذرائع نے کہا جو ان کو لے گئے, لیکن میں اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. یہ شدید قابل مذمت فعل ہے, اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ ان کو گرفتار اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک خاص نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. ہاں آپ نے کرنا ہے تو جو بورڈز لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ لگے ہوئے ہیں قومی خزانے سے تنخواہ لے کے ان کو پروموٹ کرنے کے اندر, ان کی تنخواہیں بند کر دیجیے, ان کی ادائیگیاں بند کر دیجیے. یہ جنرل شعیب جیسے لوگ خود بخود اپنی موت خود مر جائیں گے, آج نہیں مریں گے 6 ماہ بعد مر جائیں گے, 6 ماہ بعد نہیں بنیں گے, الیکشن کے بعد فوت ہو جائیں گے. میرا مطلب ہے کہ
آپ جو کام کرنے والا ہے کہ آپ نے پی ٹی وی کے اندر سینکڑوں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، کے پی حکومت کے اندر جو ہے ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اس طرح کے جھوٹوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو وہ ان لوگوں کو ان کی جاب سے فارغ کر دیجیے. اتنا پیسہ پی ٹی آئی خرچ نہیں کر سکتی جتنا وہ قومی خزانے سے کر رہی ہے اس طرح کے لوگ امپلوائے کر کے. بہرحال یہ ہے جی، جنرل صاحب کی گرفتاری کی مذمت کی جاتی ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ان کو اچھی جگہ پہ رکھا جائے، کم از کم وہاں نہ رکھا جائے جہاں پہ ہمیں رکھا گیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.